अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं voicepk.net और मैं हूं आपका होस्ट अहमद सईद। नाज़रीन, आज हम जिस मसले पे बात कर रहे हैं या जिस टॉपिक पे हम बातचीत करना चाह रहे हैं वो एक बहुत ही हसास टॉपिक है, एक बहुत ही संजीदा नौयत का टॉपिक है, क्योंकि और वो है ट्रांसजेंडर्स के मसाइल का। और हमने देखा है कि पिछले चंद दिनों में बिलखुसूस और ख़ास तौर पे KPK के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से कुछ वायलेंस के वाक़यात में एकदम से इजाफा हुआ है। और ओवरऑल जो है पाकिस्तान में जो है हम ये देखते रहे हैं। तो आज इस मौजू पे हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं आरजू खान साहिबा, जो कि KPK की ट्रांस एक्शन सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं, और ज़नाया चौधरी साहिबा, जो कि ट्रांसजेंडर राइट्स की एक्टिविस्ट हैं। और आप इनसे बात करेंगे कि आखिर मुल्क में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर वायलेंस के वाक़यात में एकदम से इजाफा क्यों हो रहा है, और इस हवाले से हमारी हुकूमती इदारे, रियासत, बिलखुसूस पुलिस, वो उनका क्या रवैया है और वो क्या एक्शन ले रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा आरजू खान साहिबा से। तो और उनसे मेरा पूछना है ये है कि कितने जो है वो वाक़यात में इजाफा हुआ है पिछले एक महीने के अंदर KPK के में। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़यात तो होते रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और ये तीन केसेस ऐसे आ चुके हैं जो कि सामने, तो एक जो कि एक सवाबी में था और एक यहाँ था, और इससे पहले पता नहीं, वो मुझे याद नहीं रहा, पर वो भी एक और केस हुआ था। तो ये 3 केसेस हुए थे, और इसी तरह अभी ये 70 ख्वाजा सरा जो है टोटल जो है कत्ल हो चुके हैं। ये 70 की तादाद कब से कब तक की दरमियान की है? ये इस 5 साल के अंदर 70 ख्वाजा सरा जो है कत्ल कर दिए गए हैं, जो कि बहुत बेदर्दी से किसी के टुकड़े टुकड़े करवा दिए हैं, किसी को कत्ल करके खेतों में फेंका गया है, किसी को रास्ते में शूट कर गया है, किसी को फंक्शन के अंदर, किसी को फंक्शन से आते हुए, किसी को घर के अंदर। तो इस तरह ये सब कुछ हो रहा है। तो इनके जो FIR दर्ज हुई, इनके केसेस अदालतों में चले, तो उस हवाले से क्या अभी तक पेशरफ्त हुई है अदालतों में इनके केसेस के हवाले से? अदालती निज़ाम हमारा कुछ ऐसा है खैबर पख्तूनख्वा में कि अगर आपको पता है कि जिस तरह रेप होता है ख्वाजा सरा का, या उनके बाल काटे जाते हैं, या उनको कत्ल किया जाता है, तो उस तरह उनके जो है दफ़े नहीं लगते, और अगर दफ़े लग भी जाते हैं और उनको जेल भी भिजवाया जाता है, तो ख्वाजा सरा के पास तो आपको पता है अपने कमाने के लिए कुछ नहीं होता बगैर नाच गाने के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो ना टोली बधाई है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वजीफा फंड है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई डोनेशन है, ना कोई फंड है, ना कुछ और है। तो ख्वाजा सरा अपने लिए वकील भी बड़े मुश्किल से पकड़ लेते हैं, और अगर वकील पकड़ भी लें तो वो इतने पैसे चला लेते हैं जो अगले बंदे होते हैं जिन्होंने कत्ल की होती है, जिन्होंने रेप की होती है, जिन्होंने किसी के बाल कटवाए होते हैं, तो वो बंदा निकल जाता है, कुछ ही दिन बाद वो निकल जाता है जेल से। तो वो आके उनके वो जो है और भी बदमाशी शुरू कर लेता है, वो अपना ग्रुप बना लेते हैं कि देखो मैंने कितनी ट्रांस के साथ कितना जुल्म किया और मुझे कुछ सजा नहीं हुआ, मैं देखो बाहर आ चुका हूँ, और आप लोग भी अगर करेंगे तो इनका मिसाल तो एक फार्मी मुर्गियों की तरह है। आप इनको चाहे ज़िबा कर लो, आप चाहे इनका रेप करवाओ, आप चाहे इनका बाल कटवाओ, तो इनका कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। तो इसलिए कुछ सारा निज़ाम उल्टा सीधा है, इस तरह अदालती निज़ाम है। मैंने बहुत से ऐसे अपने आंखों के सामने मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि बहुत से लोगों ने बहुत बड़े बड़े जुराइम किए ख्वाजा सराओं के साथ, और वो गए हैं और कुछ ही दिनों के बाद वो बंदे वापस निकल चुके हैं। मैं तो हैरान हूँ ये कैसे निकल जाते हैं। अगर हम उनको माफ भी कर दे, हम उनके साथ सुलह भी कर दे, तो हम तो डर के मारे करते ना। अदालती जज को तो चाहिए कि उस दफे के मुताबिक उसको उसी तरह कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर उसने कत्ल की तो उनकी 302 की सजा दे। आज तक किसी मुलजिम को ऐसी सजा नहीं मिली, तो नहीं मिलेगी तो और लोग तो ऐसे करेंगे। हम तो इन लोगों के लिए एक तमाशा बने हुए हैं। ना तो हम पिस्तौलें उठा सकते हैं, इनके साथ दुश्मनियां कर सकते हैं। हमारे तो ऊपर अल्लाह है और नीचे हम इस अदालती निजाम को देख रहे हैं। अगर हम उनके साथ सुलह भी कर लेते तो हम तो अपने डर के मारे, खौफ के मारे करते ना, कि अल्लाह न खास्ते ये हमारे साथ ऐसा ना करे। लेकिन जज साहब को तो चाहिए नहीं यहाँ पर अदालती निजाम में कि नहीं, अगर वो तो ये कह सकते कि अगर आप लोगों ने सुलह भी कर दिया लेकिन नहीं, इन लोगों ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, तो इस जुर्म के मुताबिक इनको ये सजा जरूर होगी कि आइंदा कोई और ऐसी तरह ट्रांस के साथ ना करे। मिस जी जी सनाया को जरा डिस्कशन में शामिल करते हैं। जी 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 मिस सनाया साहब, आप हमें ये बताएं कि जो पंजाब है
اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حالات کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہے. خاص طور پہ پچھلے دنوں میں پاک پتن میں, ساہیوال میں ٹرانسجینڈرز کے ساتھ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, کچھ کا ریپ کیا گیا ہے اور قتل کیا گیا ہے. ایک فیکٹری ورکر تھی, ان کو مارا گیا ہے. تو پنجاب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ادھر کس طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے گورنمنٹ آپ کے مسائل کو لے کے اور ٹرانسجینڈر کے فلاح و بہبود کے لیے؟ کیونکہ ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہیں اس حکومت سے کہ جو انہوں نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے کیے تھے وعدے, اس حوالے سے. ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ ہے 2018, تو وہ تو جو ایکٹ تو بن گیا اس کے اوپر, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, پراپر نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوئی. تو گورنمنٹ اگر کہہ رہی ہے کہ بھائی انہوں نے تو ایکٹ بنا دیا, ساری چیزیں ہو گئی, تو وہ اس کے اوپر پراپر کام کیوں نہیں ہوا؟ ہم لوگوں کے لیے تو بھائی ویسے کہ ویسے ہی ہے, ہم لوگ کے لیے تو کوئی جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے. ہم لوگ تو اسی طرح جس طرح سے بہت سارا بھیک مانگتے تھے یا پھر فزیکل ریلیشنس میں جو انوالو ہو جاتی ہیں یا پھر فنکشنز وغیرہ کر لیتے ہیں, وہ تو اسی طرح سے ساری چیزوں میں رہ رہی ہے. تو جو گورنمنٹ ہے وہ صرف باتیں کر رہی ہے, وہ تو دکھاوا وغیرہ کرتی ہے, اس طرح سے کام وغیرہ نہیں ہوتا. لیکن ابھی کون سا اگر ہم لوگ پولیس کے رویے کے اوپر بھی بات کریں تو وہ بھی اس طرح سے نہیں رہا جس طرح سے نہ ہونا چاہیے تھا. تو وہ جب ایف آئی آر کے لیے جائیں یا کسی اور کام کے لیے جائیں, ان سے یہ بھی ہم لوگ کے لیے جو ریکویسٹ ہے, یا پھر سیکورٹی کے لیے جائیں تو وہ بھی جو ان سے پولیس اس طرح سے نہیں دے رہی ہوتی. ہاں اگر میں اپنی بات کروں کہ میں جا کے اگر پولیس سے بات کرتی ہوں, میں جا کے گورنمنٹ لیول پہ لوگوں سے بات کرتی ہوں, تو ان لوگوں کا رویہ اور ہوتا ہے, وہ ہم لوگوں سے بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. پولیس کا رویہ بہت اور ہوتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں اور مجھے ان کو چھیننا آتا ہے. تو اگر جو گراس روٹ جو کمیونٹی ہے, جو پڑھی لکھی نہیں, کو آج تک کسی بندے سے ہم لوگوں نے بات کرنی, کیا بات کرنی, کہ قانون کیا کہتے ہیں ہم ہمارے حقوق کے بارے میں, تو ان لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں پتا, وہ تو ویسے ہی ہے. اب جس طرح سے آنسو نے بتایا کہ کے پی کے میں جو ہے پچھلے 5 سالوں میں 70 خواجہ سراؤں کی ڈیتھ ہوتا ہے, تو یہ تو ان صرف 70 خواجہ سرا جو کہ کے پی کے میں ہے, جو پورے پاکستان میں جو خواجہ سرا ہیں, جو ان لوگوں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ کہاں پہ ہے نا, وہاں پہ. اور اگر وہاں کے جو علاقوں میں اگر پولیس اسٹیشن کی اگر بات کی جائے, وہاں پہ کیس رجسٹر کی بات کی جائے, ایف آئی آر کی بات ہے, تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو آئے ہی نہیں. اور جبکہ اب جو پولیس اب جو کمیونٹی جاتی ہے نا ایف آئی آر کروانے کے لیے, تو وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے, کہتے ہیں اچھا آپ نے ہمارے ساتھ اگر ایف آئی آر نہیں کی ہے, تو وہ اندر جا کے پھر کتنے برے طریقے سے اس شور شرابہ وغیرہ کرتے ہیں, اس کے بعد جا کے جو سے پولیس ان کی ایف آئی آر وغیرہ وہ کرے. صحیح. مس آرزو, آپ یہ بات کر رہی تھی پولیس کے رویے کے, مس عنایہ نے بھی پولیس کے رویے کے حوالے سے, خاص طور پہ جب ایف آئی آر کے لیے جاتی ہیں پولیس کے پاس, تو آپ کی کوئی میٹنگ ہوئی, کوئی آپ نے گورنمنٹ کو لکھا, پولیس آفیشل سے کوئی بات چیت کی ہو کہ آپ کے کیسز کے اندراج کے لیے اور ان کی پھر ایک فیئر انویسٹیگیشن کے لیے کوئی ایس او پیز جاری کیے جائیں, یا کوئی ایک سیل بنایا جائے جو آپ لوگوں سے, آپ کی کمیونٹی کے لیڈرز کے رابطے میں ہو, اور آپ اپنی باقی جو کمیونٹی ہے اس کو ایجوکیٹ کر سکیں ان کے رائٹس کے حوالے سے؟ اس حوالے سے کوئی انیشیٹو لیا گیا ہے ابھی تک کے پی کے میں؟ جی, پولیس کمیونٹی کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گی کہ جب ہم تانے پہ جاتے ہیں تو وہاں پر جو مرزا ہوتا ہے جو کہ ایف آئی آر یا روزنامچہ یا رپورٹ درج کرتا ہے, تو اس کا رویہ پہلے ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا. پھر اس کی شکایت ہم نے لگا لی ایس پی صاحب کو, پھر ایس پی صاحب نے ان کو سمجھا دیا, پھر وہ ایف آئی آر لیتے تھے, لیکن اگر جس بندے پہ لیتے تھے اس کے اوپر کارروائی نہیں کرتے تھے. یعنی ابھی ایک بندہ ہے اس کے اوپر 3 ایف آئی آر پڑے ہوئے ہیں, ایک بندہ ایسے کہ ان کے اوپر 7 تانوں میں 7 ایف آئی آر پڑے ہوئے ہیں, روزنامچے پڑے ہوئے ہیں, تو ایک بندے پہ الگ الگ تانوں میں ایک ایف آئی آر 7 4 3 پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان کے اوپر وقتی ٹائم پہ کارروائی نہیں کی جاتی. جب وہ ٹرانس کو قتل کر لیتا ہے, یا ان کو بہت زیادہ جو ہے ان کے اوپر تشدد کر لیتا ہے, یا بہت زیادہ حد سے پار زیادتی کر لیتی ہے, تب جو ہے اس کے اوپر وہ ایکشن لیتا ہے نا. لیکن وہ تب لیتا ہے جب ہم تانے کے سامنے شور مچاتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, مظاہرہ کرتے ہیں, پریس کلب میں جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں ایس پی آپریشن یہاں پولیس لائن میں بیٹھا ہے, میں اس کے پاس گئی, میں نے ان سے بات کی, پھر انہوں نے مجھے یہ بولا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے. تو آج اس کے بھی یہ 4 سال برابر ہو چکے ہیں, وہ کمیٹی آج تک نہیں بنی. انہوں نے مجھے بولا تھا کہ اس کمیٹی میں ہم جو پولیس کمیونٹی کو بنائیں گے خواجہ سراؤں کے لیے, اس میں ہم
آپ کو لیں گے اور آپ اس میں ہمیں بتائیں گے کہ جن لوگوں سے آپ لوگوں کو تھریٹ ملتی ہیں، جن لوگوں سے آپ لوگ کی خواجہ سراؤ کے ریپ کرتے ہیں، جن کے بال کٹواتے ہیں، جن کو قتل کرتے ہیں، ان گروپ کی، ان غلط لوگوں کی آپ نشاندہی ہمیں بتائیں گے اور ان کے اوپر ہم سرچ آپریشن کر کے اس پہ کارروائی کریں گے. لیکن وہ 4 سال گزرنے کے بعد آج تک نہیں بنی. صحیح. اس کے علاوہ اسمبلی میں جو مشتاق غنی صاحب ہیں انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے بھی میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو ہم ممبر لیں گے، ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں خواجہ سراؤ کے لیے، لیکن وہ بھی آج تک نہیں بنی. تو اس کے تقریباً 6 سال میرے خیال میں ہو چکے، 5-6 سال ہو گئے، وہ بھی ابھی تک نہیں بنی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح اگر پولیس کوآپریشن کرتی ہمارے ساتھ تو ان لوگوں کی قتل عام کی اتنی نوبتیں نہ آتی، لیکن کوآپریشن ہے ہی نہیں. ہم میں سے کچھ ایسے خواجہ سرا ہے جو کہ وہ غلط ہے، اس ٹائم ڈرگز لے رہے ہیں، آئس پی رہے ہیں. کچھ خواجہ سرا ایسے ہیں جو ان کے ساتھ غلط لوگ بیٹھ رہے ہیں، ان کے ڈیروں پہ ہوتے ہیں. تو مجھے معلوم ہے، تو میں پولیس کمیونٹی کو یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگ آئے میرے ساتھ کوآپریشن کریں کہ ان غلط لوگوں کو میں ہٹا دوں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری کمیونٹی بدنام ہوتی ہے. آگے سے ہم اتنی سٹرگل کرتے ہیں، اتنے محنت کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو، ان خواجہ سرا بہنوں کو اچھے راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری وہ سٹرگل کہاں جائے گی جب کوآپریشن نہیں ہوگی؟ تو وہ سٹرگل کہاں جائے گی پھر تو. اور ایک تو ہمارے خواجہ سراؤ میں ایجوکیشن اویئرنیس کی کمی بھی بہت زیادہ ہے. اگر ہم ان کو سمجھاتے تو وہ ہماری بات پہ نہیں سمجھتی، وہ تو یہ کہتے کہ یہ اس نے اپنی صدر بنی ہوئی ہے، یہ اپنا عقل خانی دکھا رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. تو اگر اس میں پولیس کمیونٹی ہمارے ساتھ چلتی اور تھوڑا سا بھی ہمارے ساتھ مدد کرتی تو وہ پولیس کمیونٹی اپنے زمان میں سمجھاتی تو آئندہ کوئی ڈیروں پہ ایسے غلط حرکات یا لوگوں کو یا جو ہے ڈرگز یا یہ وغیرہ نہ ہوتی. مس ثنایا، میرا اب آپ سے کوشچن میرا بیسیکلی یہ ہے، جس طرح آرزو صاحبہ نے بات کی ہے کہ اگر ایجوکیشن اور اویئرنیس دی جائے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو تو وہ اپنے رائٹس کے حوالے سے بہتر طریقے سے آگاہ ہو سکیں گے اور بہتر طریقے سے اپنے ان رائٹس کو یوز کر سکیں گے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی اویئرنیس پروگرام اپنی کمیونٹی میں حکومت سے مل کر، کیونکہ جتنی بھی کمیٹیاں ہم نے دیکھی ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ شاید یا تو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو نمائندگی نہیں دی جاتی، اگر نمائندگی دی بھی جائے تو بھی ان کی بات چیت مطلب اس طرح سے نہیں ان کو ویٹیج دیا جاتا جو کہ دینا چاہیے. جی احمد، ایکچولی اس چیز کے لیے نا ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جیسا شارٹ میسیجز ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا کے تھرو جو سا ہے ہم لوگ نا شارٹ کلپس، کچھ اینیمیشنز، کچھ کلپس وغیرہ ہم لوگ کچھ بنائیں تاکہ نا سوسائٹی میں نا اس چیز کو ہم لوگ اویئر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ان سے ڈفرینٹ اسکولز میں، کالجز وغیرہ کے اندر بھی ہم لوگ نا ایڈوکیسی سیشنز وغیرہ ہم لوگ کر رہے ہیں. ایون کہ جو جہاں پہ میں کام کر رہی ہوں ساتھی فاؤنڈیشن میں، وہاں سے بھی ہم لوگ جو ایون کہ پولیس کو بھی ہم لوگ سینسٹائز جو ہم لوگ اس میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھی جلد ہی لاسٹ منتھ، یہ جو اسی منتھ کے لاسٹ میں نا انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اس چیز کو بھی ہم لوگ کریں گے. تو یہ جو آپ جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آپ بات کریں تو آپ ان ایجوکیشن جو ان سے خواجہ سر جن کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، جن کو ایجوکیشن اب حاصل کرنے میں، تو ٹھیک ہے ایجوکیشن تو ہم لوگ کسی بھی ایج میں کر سکتے ہیں، لیکن جن کے اوپر اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں، جو اتنے اپنے گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں، گرو جو ان سے ہمارا جو ہجرا کلچر ہے اس کو میں بھی گرو کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جس طرح سے آرزو نے بھی بتایا کہ جو ان سے فیملی ہوتی ہے، جب ان کی کہیں ڈیتھ ہو جائے، کہیں ہو جائے تو فیملی کو باڈی سے اتنا نہیں ہوتا، ان کو زیادہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کے پاس اگر کوئی گولڈ کی چین تھی یا گولڈ کی کوئی بھی کچھ بھی تھا گولڈ کی چیز، وہ کہاں پہ ہے، اگر کہیں پیسے ہیں تو کتنے پیسے تھے، جو اگر گھر بنایا اس کی پراپرٹی کے پیپر کہاں پہ ہیں. تو وہ آتے ساتھ ہی ان لوگوں کو یہ چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں. یہ وہ تب بھی حالانکہ کمیونٹی ان کو فیڈ کر رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو لالچ اسی چیز کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان سے نا وہ چیزیں بھی ہم لوگ ساری لے لیں. تو جو اگر ہم ایجوکیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ہم ایجوکیٹ تو ہم لوگ کر سکتے ہیں کمیونٹی کو، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسکل ورک ہمیں ان کو سکھانا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ تاکہ کوئی کام سیکھیں اور ساتھ وہ ڈفرینٹ انڈسٹری میں یا کسی اور کچھ ہم لوگ ان کو بزنس وغیرہ کچھ کروا لیں. کچھ ہم لوگ اس طرح ہیں سوسائٹی میں کافی اچھے لوگ جو کہ سپورٹ کرتے ہیں ٹرانس کمیونٹی کو، تو اس میں وہ لوگ ہم لوگ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح ان لوگوں کا ایک نا سورس آف انکم ہو جاتا ہے، وہ ایک زیادہ ضروری ہے. صحیح. ٹوورڈز دی ویری لاسٹ مس آرزو، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے وعدے کیے گئے، قوانین کی بات کی گئی، کچھ ریفارمز لانے کی بات کی گئی، لیکن
ود ایوری پاسنگ ڈے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے خلاف جرائم بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کا سدباب اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سے مطلب ہم باقی کسی بھی جرم کے بعد دیکھتے ہیں ایک آواز اٹھتی ہے. ہم جب بھی دیکھتے ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی خود جا کے احتجاج کرتی ہے, اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بہت زیادہ میڈیا ہائپ اس کو دی جاتی ہے, نہ کوئی سول سوسائٹی اتنی متحرک ہوتی ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں اس سارے ایشو کو اگر ہم سم اپ کرنا چاہیں, کیا ہم وے فارورڈ کیا ہے, حل کیا ہے, حکومت کا کیا رول بنتا ہے اس میں سب سے زیادہ, اور آپ لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہوگی حکومت سے؟ اگر کی ڈیمانڈ میں آپ سے پوچھوں تو کیا کی ڈیمانڈ ہوگی آپ؟ میں تو بس سر یہ کہوں گی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب اور آئی جی پولیس ہمیں تحفظ دے, ہمارے تحفظات کے لیے قانون بنائے خیبر پختونخوا کے اندر, اور باقی جتنے جدھر بھی علاقے ہیں جتنے جدھر غیر محفوظ ہیں خواجہ سرا, تو ہر جگہ پہ یہ بننی چاہیے پوری پاکستان میں. اور میں پوری پاکستان میں خواجہ سرا کی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے خواجہ سرا کسی علاقے کسی صوبے میں محفوظ نہیں ہے. پولیس اسٹیشن میں اگر ایک ٹیبل بھی رکھا جائے, کرسی بھی رکھا جائے ہر پولیس اسٹیشن میں, اور وہاں پر وہ یہ کہے کہ اگر کوئی خواجہ سرا آئے اور ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ یہاں پر آ کے رجسٹر کروائے اور اس پہ فوراً کاروائی کی جائے. ہمارے لیے کوئی تانے میں کوئی ڈیسک نہیں, کوئی کرسی نہیں, کوئی بندہ نہیں جو ہمارے لیے بات کر سکے. اور ہمارے کیسز جتنے بھی ہوتے ہیں تو رات کو ہوتے ہیں, جب ہمارے خواجہ سرا فنکشن پہ جاتے آتے ہیں یا ان کو لوٹ جاتے ہیں یا ان کو گنجا کروا دے یا ان کے ریپ ہوتے ہیں یا ان کو قتل کیا جاتا ہے. دن کو تو کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں, زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ رات کو ہی ہوتے ہیں, شام سے لے کے صبح تک انہی کے دوران انہی ٹائم میں ہوتے ہیں. تو خدا را ہماری گورنمنٹ اس کے بارے میں سوچے. یہاں پر وارڈ میں جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو وارڈ ملے گا, بیڈ ملیں گے, تو وہ بھی ابھی تک نہیں ملے. یہ ہمیں چاہیے کیونکہ اس دن بھی ہمارا ایک ٹرانس ضائع ہو گیا تھا جو کہ گلپانا نام تھا, اور ابھی دوسری جو ہے چاہت خواجہ سرا وہ ابھی زیر علاج اور کافی سیریس ہے. اور اسی رات میں نے ان کے لیے بلڈ مانگا تو ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا کہ ہم بلڈ نہیں دے سکتے, ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے. تو میں اس کے ساتھ پھر لڑ پڑی. پھر میں نے ریس پی صاحب احساس شان صاحب کو بولا تو وہ بھی آئے میرے سر پہ, انہوں نے بات کی, پھر انہوں نے ہمیں بلڈ دیا. تو اسی ٹائم تو ہم ایمرجنسی میں ہمارا خواجہ سرا شوٹ کیا گیا ہوتا ہے, وہ تو ان کا تو بلڈ ضائع ہوتا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ لوگ یہ تماشا نہ بنائیں کہ ان کو فیمیل کے وارڈ میں لے کے جائیں یا میل کے وارڈ میں لے کے جائیں یا بلڈ ہمارے پاس نہیں ہے تو ان ٹائم ہم روئے یا اس کا ہم دیکھ بھال کریں. صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ مس آرزو اور زنایا چودھری. آپ دونوں ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی ٹرانسجینڈر کے جو مسائل ہیں اور اس حوالے سے حکومتی اقدامات. بہرحال ٹرانسجینڈر کمیونٹی ایک اس طبقے کا ایک انتہائی مارجنلائز طبقہ ہے, اور ان کی بہتری کے لیے پوری سوسائٹی کو اور خاص طور پر حکومت اور ریاست کو اپنا کردار لازمی طور پہ ادا کرنا چاہیے تاکہ اس کو بھی معاشرے کے دوسرے طبقوں کے برابر لایا جا سکے, تاکہ یہ اپنے حقوق اپنے ان کو ان کا حقوق مل سکیں اور یہ اپنے فرائض ادا کر سکیں اس معاشرے میں.